अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, अचानक से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की डेट दे दी है और इस लॉन्ग मार्च का आगाज जुमे को लाहौर से होगा और 4 नवंबर तक इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे इमरान खान साहब। और उसके साथ साथ सवाल यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं कि लॉन्ग मार्च में क्या मुश्किलात हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके साथ साथ हुकूमत इस लॉन्ग मार्च के ऊपर किस तरह से काबू पाएगी, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से नवाज शरीफ साहब का काफी अहम बयान सामने है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कोई इनकलाब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसलिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो अचानक से लॉन्ग मार्च की डेट किए अनाउंस किए, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं और क्या इस लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान साहब का जो एक मेजर मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात की डेट अनाउंस होनी चाहिए, तो क्या इस लॉन्ग मार्च के बाद कोई डेट अनाउंस हो सकती है नहीं, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा है सऊदी अरब, उस हवाले से बात करें कितना कामयाब रहा, काफी अहम वहां से डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। वज़ीर आज़म ने जो सऊदी अरब का दौरा किया उसमें जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कितना मददगार साबित हो सका, इसमें भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, उनकी कल तदफीन भी की जाएगी, उस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं, जो कीनिया की पुलिस है वो जो फैक्ट सामने ला रही है उसमें क्या वाकई गलती हुई और क्या ये मुनज़्ज़म साजिश है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ ये जो कमीशन बना है इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हकाइक बताएगा कौन, कमीशन के सामने कौन आएगा, किससे पूछगछ होगी, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगे नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आफी हैं, तज्जियाकार हैं अनवर रज़ साहब, और आज हमें ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं अरशद अंसारी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, सबसे अहम सवाल, कल अचानक से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जुमे को लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से उसका आगाज हो जाएगा, लेकिन चूंकि अब आप हुकूमत में भी हैं तो किस तरह से इस पर काबू पाएंगे, क्या आप एज एन हुकूमत रेडी हैं इस वक्त इस लॉन्ग मार्च के लिए? हुकूमत तो पिछले 5 महीने से इंतजार कर रही है, 5 दिन का कह के आज 5 महीने हो गए। पता नहीं इनके 5 दिन 5 महीनों या 5 साल के बराबर है। चलो अल्लाह अल्लाह करके हाई गए, लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीजों का जो शख्स 5 दिन का कह के और फिर जुमे के दिन ऐलान करने वाले थे, आज अरशद शरीफ साहब की मौत के ऊपर, उनकी लाश के ऊपर जो अचानक ये फैसला करके, और सबको पता है हम निशाना नहीं है, पीपल्स पार्टी निशाना नहीं है, नून लीग निशाना नहीं है, सबको पता है। ये हमारे तजनीगार भाई बैठे हुए दिल पे यात्रा की बताते, सबको पता है कि इनका निशाना कौन है। सवाल ये है कि जो शख्स आरटीएस सिस्टम बिठा कर और इनको लाया गया, उस वक्त तो पेज पे 1 पेज था, सेम पेज था। जिस वक्त जो ये पूरा पीका ऑर्डिनेंस लाइक की मीडिया के ऊपर टर्बन लगाया, उस वक्त तो सेम पेज 1 पेज था। जिस वक्त पाकिस्तान की अदारों की निचकारी कर रहे थे तो 1 पेज सेम पेज था। आज अगर वो पेज फट गया उनकी अपनी नाहली और कोताही की वजह से, तो ये चढ़ाई करने बैठे। चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज करे कि ये कामयाब हो जाता है। ये श्रीलंका का जो ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान को 3 टुकड़े की जो साजिश कर रहा है, पाकिस्तान की IMF और दुनिया भर की जो ताल्लुकात का सत्यानाश करके उनकी अपनी वजीर खजानों की सबके टेलीफोन जो है ना वो आगे सामने, थोड़ी देर के लिए सब लोग की अगर कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये बताओ कि ये हुकूमत में बैठेगा? क्या TLP इस कुव्वत के साथ नहीं आ सकती है? क्या पीपल्स पार्टी इस कुव्वत के साथ नहीं आ सकती है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं आ सकती है? क्या ताहिरुल कादरी साहब नहीं आ सकती है? क्या तालिबान नहीं आ सकते थे जो इससे पहले इस्लामाबाद के पहाड़ों तक पहुंच गए और पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली से और अफवाज पाकिस्तान की मदद से उनको पीछे धकेल दिया? सवाल ये है कि ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? जब 2018 का इलेक्शन हो गया और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाक की मैशत पे बात करें, तो कहते हैं ये चोर है, ये एनआरओ मांग रहे, और फिर चोर चोर करते करते खुद ही चोर निकले, करप्ट करते करते खुद सर्टिफाइड करप्ट हो गए। तो इनका क्या ख्याल है? ये जो चढ़ाई कर रहे हैं ये तो हमारी अपनी हुकूमत की कमजोरी है, जो 5 साल 5 महीने से शख्स का मुंह देखते रहते। 5 महीने में
قادر صاحب کی آواز جو ہے وہ ہمیں کنیکشن ایشو آ رہا ہے. میں طرف آؤں گی, کہیے گا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں اور یہ حکومت ہی غلطی ہے, حکومت کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا تو پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ ماریہ. میرا خیال ہے کہ مندو خیل صاحب کا مقصد یہی تھا کہ بڑا ٹائم دیا اور اتنا لمبا ٹائم دینا نہیں چاہیے تھا. اب چونکہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, دیکھیں یہ تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آیا کہ ہم نے کس مقدمے میں کیسے ان کو گرفتار کرنا ہے, کون سے مقدمات ان کے اوپر ہیں. ان کے اس وقت ان کے اوپر کافی میں خیال کوئی 12-14 مقدمات درج ہو چکے ہیں. ایک ہی دن میں بھی 12-13 مقدمے درج پیچھے ہوئے جب وہ گئے ہیں ہائی کورٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ابھی تک تیار ہی نہیں ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے, اور انہوں نے ایک دم پھر اناؤنس کیا کہ میں لانگ مارچ کیا وہ لاہور سے شروع کریں گے. انہوں نے پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جمعے کو اناؤنسمنٹ کروں گا, لیکن اب تو وہ جمعے سے شروع ہو گیا نا. اچانک لاہور میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اعلان کر دیا کہ میں لبرٹی لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. اور انہوں نے, اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں لاہور سے میں ہوں, اس سے 2 دن پہلے لاہور کے بڑی شاہراہوں پہ بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے بینرز لگ گئے تھے کہ ہم تیار ہیں, ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں, ہم خان صاحب آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ لاہور میں انہوں نے کافی جہاں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اکتوبر میں ہی کروں گا, یہ وہ اس چیز کی انٹیمیشن دے چکے تھے. ویسے دیکھیں ہماری یہ تو وہ خان صاحب تو 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں میں کروں گا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بڑی موغم سی باتیں کی ہیں, میں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں, 2 دن میں بتا رہا ہوں, 9 دن میں بتا رہا ہوں. تو یہ ایکچولی ایک دم سے یہ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب 23 میں الیکشن ہوگا اور آپ لڑیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 23 میں الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری ڈیٹ اناؤنس کریں الیکشن کی, اور الیکشن تک ڈیٹ کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک پریشر گورنمنٹ پہ بلڈ کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ 4-5-6 دن میں اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کو روکا جائے گا. دیکھیں اگر تو خان صاحب جو کلٹ ہے, جو لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ تو لوگ ہیں. انہوں نے 2 سابق ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے, پھر اس سے بعد ہوئے, تو انہوں نے وہ بھی انتخابات جیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک عوام کی طاقت تو موجود ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کو نااہل قرار دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو اس دن جو اس روز میں نے وہ عوام کا کلٹ نہیں دیکھا جو عوام کا کلٹ تھا. تو کہیں 30 لوگ ہیں, کہیں 50 لوگ ہیں, کہیں 20 لوگ ہیں. وہ بڑی مایوسی والا دن تھا, خاص کر کے جب یہ عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان نکلے گا. اور میں یہ بتا دوں گا کہ اتنے عوام جو ہے آج تک پاکستان میں کبھی نہیں آپ نے دیکھی. سمندر ہوگا تو وہ سمندر میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ناکامی تھی ان کی. اس میں سے ہوا کہ انہوں نے اعلان نہ کیا لوگوں کا نکلنے کا. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ مارچ نہیں انقلاب ہوگا, تو کیا یہ انقلاب سب کو بہا کر لے جائے گا؟ ایسی پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ انور صاحب بات یہ ہے کہ یہ جس دن نااہلی کا واقعہ ہوا تو آپ اسلام آباد میں تھے. آپ کے سامنے فواد چوہدری صاحب اور یہ شاہ محمود قریشی, پہلے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ نااہلی نہیں ہے, آج پاکستان میں انقلاب شروع ہو گیا ہے, یہ انقلاب کا پہلا دن ہے. وہ انقلاب کے پہلے دن میں تو ایسا وہ شبرات میں ہم بم لگاتے تھے, وہ ٹھوس ہو جاتا تھا, وہ ٹھوس ہو گیا. اچھا وہ انقلاب ہی ٹھوس ہو گیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ٹیلی ویژن پہ شام کو چڑھ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ رات تک تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا. میرا مقصد, شاہ محمود قریشی صاحب وہ آدمی ہیں جو لگاتار 24 گھنٹے بھی تقریر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی کہ میرا اطلاع ہے, اطلاع ان کی بھی غلط تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں انور صاحب, وہ انقلاب اس طرح نہیں آتے. وہ کس طرح انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے. دیکھیں کہ انہوں نے اب ایک راستہ اپنایا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 14 والا دھرنا ہوگا اور عمران خان اسلام آباد میں بالکل جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹے کیا تھا وہاں وہ بیٹھیں گے. کشمیر ہائی وے پہ دیکھیں انہوں نے انور صاحب کی اطلاع کہ آج ڈی سی اسلام آباد کو انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے وہاں بیٹھنے کی. اب میرا خیال ہے کہ میں اگلی اس سے بات کروں گا, اگر آپ نے ان کو انٹرنس دے دی اسلام آباد میں تو خدا نہ خواستہ وہ کلیئر وہ ایک مسئلہ بن جائے گی, اور پھر آپ اتنے بڑے بھپرے عوام کو روک نہیں سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ 39 لاکھ, اگر 25 30 40 ہزار لوگ ہوتے ہیں اس کو کوئی دنیا کی طاقت ماریہ نہیں روک سکتی, نہ پولیس روک سکتی ہے, نہ کوئی سیکورٹی ایجنسی روک سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کو مطلب آئندہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کتنی بات چلتی ہے. مندو خیل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب کہتے ہیں
کہ آپ کے ہینڈلرز کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ عوامی سمندر اسلام آباد پہنچے گا، تو کیا حکومت کو کوئی ڈر، کوئی خوف ہے اس انقلاب سے؟ اور دوسرا، آپ کے ہینڈلرز کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، یہ تو پتہ نہیں، کبھی نیوٹرل کہتا ہے، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی امپائر کہتے ہیں، یہ مختلف ادوار میں یہ نام بدلتا رہتا ہے، نہ جانے یہ کس کو ڈھونڈ رہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں جو یہ خود فرما رہا تھا، ایک طرف تو کہتا تھا کہ انقلاب لاؤں گا، جہاد لاؤں گا، اسلام پھیلاؤں گا، پاکستانی بچوں کو دین سکھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میری بیک ڈور دروازوں پر، بیک ڈور سے میری بات چل رہی ہے. تو بات تو جمہوری قوتوں سے تو نہیں چل رہی، ہم سے تو نہیں چل رہی ہے. تو بات کس سے چل رہی تھی کہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ آتے، جس کو مختلف انعام دیتے. دوسری بات محترم جو ارشد صاحب ہے، اس نے بالکل صحیح فرمایا. جس دن یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ رہا تھا تو اس دن میں کراچی جا رہا تھا، اور میں خود بھی یقیناً پریشان تھا کہ سارے روڈ جام ہوں گے، یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ کیسے جاؤں گا، پھر کراچی جہاں سے 50,000 ووٹ لیے اس حلقے سے میں گزروں گا، تو گاڑی کا پیٹرول بھر بھر کے سب میں تیاری کے ساتھ گیا کہ پتہ نہیں کن گلیوں سے رش سے پورا پاکستان جام ہوگا. میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں، اسموتھلی میں اسلام آباد ایئرپورٹ گیا، مجھے کوئی بندہ یا بندے کی ذات نظر نہیں آئی ان کی. پھر جب میں کراچی پہنچا ہوں، اسی صاحب کی آڈیو کا پھر ایشو آ چکا ہے. ایک جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انور راز صاحب، آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے ابھی ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ اچانک سے ڈیٹ اناؤنس کرنا، اچانک سے لانگ مارچ کی طرف موو کرنا، کہہ رہے تھے جمعے کو ڈیٹ دی جائے گی، لیکن ابھی جمعے کو لانگ مارچ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، تو کیا مقاصد ویسے ہو سکتے ہیں؟ ماریا، یہ سب کچھ اچانک سے نہیں ہوا. عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، اور وہ مذاکرات کے نتیجے میں شاید انہیں انتخابات کی ڈیٹ بھی مل جائے، اس کا انتظار کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے جو لانگ مارچ کی اور انقلاب کی باتیں کی جا رہی تھی. اب بھی عمران خان صاحب لاہور سے جب 28 کو لبرٹی میں جمع ہوں گے اور 4 کو اسلام آباد پہنچیں گے، ان کا جو پلان ہے ممکن ہے کہ وہ اسی انتظار میں ہوں اور کوشش کر رہے ہوں کہ اس انقلاب اور اس مارچ کے دوران بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو اور انہیں اسلام آباد آنے کی نوبت ہی نہ پڑے. یہ امید بھی ان کو ہے. اب یہ امید بر آتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن کہہ بھی دیا انور صاحب کی کلیئرٹی نہیں ہے ان کو. دیکھیے سیاست میں آپ نے بند گلی میں داخل نہیں ہونا ہوتا. جو اچھے پولیٹیشنز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ ہمیشہ مذاکرات کی راہ ہموار رکھتے ہیں، مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے کٹ آف ڈیٹ دے کر خود کو بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو بات انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ کامیاب نہیں، اس مایوسی کے بعد پھر انہیں لانگ مارچ کی ڈیٹ دی. اور اب پھر بھی وہ شاید اس بات پر مطمئن ہے کہ جب وہ لانگ مارچ لاہور سے نکلے گا تو شادرہ سے گجرانوالہ، پھر جیلم، اور پھر اس کے بعد روات جب پہنچے گا تو اس سے پہلے شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات ہو جائے اور انہیں کوئی ڈیٹ مل جائے. یہ امید ہے انہیں. اگر یہ امید ان کی پوری نہ ہوئی تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے کی صورت میں تبدیل ہوگا. آج اسد عمر کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ایک درخواست بھی دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ H9 جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر سٹ ان ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے. لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے اور حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان کو ہم نے اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا. فیض آباد پر روکا جائے گا انہیں جہاں پر اسلام آباد کی حدود شروع ہوگی، ترنول کے پاس انہیں روکا جائے گا جہاں پر اسلام آباد کی حدود شروع ہوگی. تو اس کشمکش میں، اس لڑائی جھگڑے میں اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان جمہوریت کو ہوگا. لیکن حکومت بھی اس بات پر بزید ہے کہ انہوں نے انتخابات اب اپنے مقررہ وقت پر ہی کروانے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت تھا اس ملک کے لیے انہوں نے بڑے مشکل کٹھن فیصلے کیے. پولیٹیکلی ان کو اس کا نقصان بھی ہوا اور یہ بات کسی نہ کسی طرح حق بجانی بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب بھی اس بات پر بزید ہیں. میں آپ کو، مجھے یاد آ گیا، قادر مندوخیل صاحب آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ سعد رفیق صاحب نے، جو کہ بڑے میچور بھی ہیں، سمجھدار سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر 10 ماہ انتظار نہیں کیا جا سکتا تو پھر 10 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو کائنڈلی آپ بتائیے اس بات کو ہم کس طرح لیں؟
قادر منذخیل صاحب کا ٹیکنیکل ایشو کافی آپ کو آواز آ رہی ہے قادر منذخیل صاحب؟ دیکھیے آپ نے بالکل سعد رفیق کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں ہم تو چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے شہادتیں بھی، ہم نے کوڑے بھی دیکھے، ہم نے ہر طرف سے مصیبتیں دیکھی ہے، مگر سوال یہ کہ ایک شخص ضد ہے کہ اگر میری حمایت نہیں کرو گے تو میں یہ پورا جو نا وہ یعنی اگر مجھے چاول کے ایک چمچ نہیں ملے گا تو پورا دیگ کو میں لات مار کے اور اپنی خواہش پوری کروں گا، تو ایسا ہوگا نہیں ہے۔ اس شخص کی اگر آپ ماضی دیکھ لیں، حامد میر کے ساتھ وہ انٹرویو دیکھ لیں کہ جب پولیس والے میرے گھر پہ آئے تھے اور میں نے وارنٹ پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد یہ وارنٹ لیا ہے تو میں گھر کی 10 فٹ دیوار پلان کر کے بھاگ گیا۔ اور پھر یہ شخص ہے، آپ یقین کریں گے میں جو اپنی حکومت کی کمزوری سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس شخص کی کرتوت کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لایا، اس شخص کی اتنا کلیئر کٹ توشہ خانہ کے علاوہ ای سی پی کا اور فارن فنڈنگ کے جو کیسز ہے وہ کیوں نہ لائے۔ اور ابھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں فیصل واڈا جو بڑھ کے مار رہے تھے، ان کو پیپلز پارٹی کی جالوں نے جوتے مار کے کراچی سے بگایا، ان کو جوتے مار کے سینٹ سے بھی باہر بگایا۔ اور پھر یہ شخص جو جوتا اٹھا کے ٹی وی اسٹیشن پہ آیا تھا، میں نے اس کی ایف آئی آر درج کرنے کی کراچی میں درخواست دی۔ پھر یہی شخص جو جہاز کے اوپر ابھی نندن کے جہاز کے اوپر آج وہ لگتا ہے اس کی بھی وہ امپائر کی انگلی اس سے چھوٹ گئی ہے، پھر میں 9 بجے تفتیش کریں گے۔ بھائی تو کیا ہے، کیا تیری اوقات کیا ہے؟ کل صبح سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف کیس لگا ہوا ہے نائلی کا، آئیے قادر خان منذخیل وہاں موجود ہوگا، میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ آپ کی وکیل بانے بنا کے روز تاریخ لے رہے، آپ وہاں جائے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نائل ہو رہے ہو، آپ کی جھوٹ پہ جھوٹ پکڑ رہے تو آپ آ کے میڈیا پہ ہزاروں کے تنزلی کرو گے۔ اور میں یاد بھی دلا دوں کہ آپ امریکہ، یورپ، کوریا میں کیا ایکسپورٹ کر کے جاتے تھے۔ آپ کا والد محترم تو ایک چھوٹا سا بینک مینیجر تھا، آپ نے 2015 میں 1 روپے ٹیکس جمع نہیں کیے، 2017 میں 40 لاکھ جمع کیے، آج کھرپتی ہے۔ ان پیسوں کا حساب تو لینا چاہیے نا، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے کہ ایسے لپنگوں کو ہم نے کھلا چھوٹ دے دی ہے اور وہ بڑھ کے مار رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو ورنہ ہماری تھوڑا سا ہم نے جو نا ان کی بازو مروڑ دیتے، ان کی اوقات، ان کی ساری چیزیں عوام کے سامنے لا دیتے تو پھر یہ ان کو یہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن دوسری بات میں کہتا ہوں، یہ شخص اللہ نہ کرے عامر لیاقت کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا، یہ عامر لیاقت کی نقش و قدم پہ یہ شخص جا رہا ہے، یہ ناک کے بل پہ یہ گرے گا، یہ ہمیشہ کے لیے یہ سیاست کو خیر بات، کیونکہ پیچھے تو ہے نہیں کوئی وارث، تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یہ دوسرے جو ان کے آس پاس یہ گیٹ نمبر 4 اور 5 اور جو پیداوار گھوم رہے نا، یہ ادھر ادھر سب آگیں گے۔ اور پھر سب سے کڑا امتحان پرویز الہی کا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ جمعے کے دن ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ ابھی اس کا اعلان بھی کیا کہ وہ بھرپور ساتھ دیں گے۔ پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا لانگ مارچ کو بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اب بھائی میں بیٹھا ہوں نا، آپ اور میں بیٹھا ہوں اسی جگہ پہ، ابھی زیادہ دن دور نہیں ہے، 4 دن ہے۔ 3 دن پہلے بھی آرمی چیف کی تعریف کی انہوں نے ایف اے ٹی ایف سے، جو موجودہ حکومت نے بلاول بھٹو کی کامیاب صفاکاری کی وجہ سے نکلا ہے، تو اس نے کریڈٹ بجائے موجودہ حکومت کی بلاول بھٹو کو دینے کی آرمی چیف کو دی ہے۔ اور دوسرا اس کا پارٹنر جس کو یہ ڈاکو کہتا تھا پنجاب کو، اس نے اس کو نامنیٹ کیا ہے۔ تو اب یہ ذرا صبر کر لے، 2 دن بعد یہ پرویز الہی کی بھی آپ کے سامنے سے جرا آ جائے گا کہ وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے، جو 40 سال سے جس کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ حکومتیں کراتا، تو اتنا آسانی سے وہ کندھے سے اترنا نہیں چاہیے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس سے سپورٹ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو اس لانگ مارچ کے اندر؟ لکھ لیں، آپ نوٹ کریں اپنے ساتھ۔ اچھا، نہیں سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ سر بریک کے ٹائم میں بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی قادر منذخیل صاحب موجود تھے، لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے اور کہتے کہ حکومت ہی غلطی ہے، اور عمران خان صاحب کو کھلا چیلنج بھی دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ آئیں اور اس چیز کو وہیں پر میڈیا کے سامنے بھی ڈسکس کریں گے۔ بریک کے ٹائم میں ناظرین، بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ کتنا اہم رہا ہے، پاکستان کے لیے کتنا خوشگوار رہا ہے۔ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ناظرین ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो वो लेकर आ रहे हैं उसके हवाले से। जुमे को इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। इस वक्त इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर कहिएगा, हुकूमत तैयार है इस लॉन्ग मार्च को कैटर करने के लिए? क्योंकि अभी हमारे साथ कादिर बंदो खेल साहब मौजूद थे, वो ये फरमा रहे थे कि हुकूमत ये गलती है कि इमरान खान साहब को अभी तक छोड़ा क्यों है, उनके साथ डील करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह से करते रहेंगे इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो मुल्क की जरूरत नहीं है। नहीं देखें, एहतजाज तो हर जमात का हक होता है। हुकूमतों को दबाव में लाना, अपने मुतालबात रखना, यहाँ तक तो ठीक है। माजी में भी लोग एहतजाज करते आ रहे हैं और आज भी अगर वो कोई पुरतशद्दद एहतजाज ना करे और कोई मसला जत्थे लेकर ना आए तो एहतजाज करे। और जो वो कह रहा है कि मैं एक ऐसा एहतजाज कर रहा हूँ जिससे लोग एंजॉय करेंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग एहतजाज करते हैं तो गम गुस्सा होता है लोगों के अंदर कि भाई हमारे मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे। ये अनोखा एहतजाज होगा जिसे लोग एंजॉय करेंगे, इंकलाब भी होगा और मजा भी। जो संजीदा बात है ना वो ये है कि देखें, अगर आप इस मौके पे कि जब आप सैलाब से तबाहकारियां हुई हों मुल्क के अंदर, इस मौके पे जब आपकी मईशत आपने 4 सालों में डुबो दी हो और उस मौके पे आप लाश तलाश कर रहे हो और आपको एक शहीद अरशद जो मलक है, अरशद शरीफ साहब सॉरी, उनकी आप ना करें इस तरह। आप मेरा नुक्ता नज़र और हो सकता है, उनका कोई नुक्ता नज़र और होगा मरहूम का, मगर उनकी मैयत पे आप लोगों को उकसा रहे हो उदारों के खिलाफ। उनकी मैयत पे आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हो। और अगर आप इस तरह जत्थे लेके आते हैं तो फिर मुझे कोई ये बताए कि जत्थों के जरिए फिर हुकूमतें गिरा दी जाया करेंगी और जत्थों के जरिए किसी अदारे की अपॉइंटमेंट जो है वो सरबराह की हुआ करेगी और उसमें कोई अपना हिस्सा मांगा करेगा जत्थों के जरिए। तो फिर जमातें बनाने की जरूरत नहीं है, जत्थों को मुनज़्ज़म करें और आइन कानून की जरूरत नहीं है। ये शख्स पाकिस्तान की आइन से खेला, ये शख्स पाकिस्तान की मईशत से खेला, ये शख्स पाकिस्तान के जज्बात से खेला और ये आज शख्स पाकिस्तान की सलामती समेत पाकिस्तान के अदारों से जो है वो खेल रहा है, जिससे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रियासत के अदारे हैं और आज 2 सूबों में इसकी हुकूमत है, आधे पाकिस्तान में इसकी हुकूमत है। आप क्या इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करके जत्थों की सरपरस्ती करते हुए आप चढ़ाई करने आ रहे हैं? और क्या माजी में जो आपने 25 जुलाई को चढ़ाई की थी, आप कहते हो बार बार कि मेरी उस वक्त तैयारी पूरी नहीं थी, आज कैसी तैयारी करके आ रहे हो? ये है वो सवाल जो कौम कर रही है, या रियासती अदारे जो हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये रियासती अदारों का, बैठे लोगों का या हुकूमत वक्त का इशू नहीं है, ये रियासत की सलामती का इशू बन गया है। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मार्च नहीं इनकलाब होगा, तो आप समझते हैं कि ये इनकलाब जमहूरियत को बहा कर ले जाएगा? नहीं देखें, इसमें इतनी सख्त नहीं है कि किसी की चीज को बहा के लेके जाए। हाँ, ये तोशा खाने को बहा के ले गया, ये और चीजों को, जब क्रिकेटर था उस वक्त भी बहुत सी चीजों को इसने बहा के ले जाने की कोशिश की और कई में कामयाब भी हुआ। मगर ये जो रियासत इतनी कमजोर नहीं होती अनवर साहब, जी जी, रियासत इतनी अगर कमजोर हो तो फिर जत्थों के आगे क्या वो घुटने टेक देगी? और रियासतें वो कायम रह सकती हैं
کہ چند آپ مسلح لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اس کو سہولت کاری میسر رہی ہے، اور آج بھی فوج کی طرف سے جو اس کو ایک ڈیزائن کر کے ایک ڈرائنگ بنا کے دی گئی ہے، اس پہ کام کرنے کی کوشش میں یہ ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے کوئی اپسیٹ کر دے، مگر میں یہ بڑا کلیئر ہوں کہ ہر پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کس طرح پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کے اداروں میں جس طرح بغاوت کے لیے اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جس طرح یہ تضحیق کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی جس طرح طریقے سلیقے سے اور اشاروں کنایت میں باتیں کرتا ہے، اور اس کے باقی لوگ بھی جو باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ہم بھی تنقید کیا کرتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر، مگر ہم نے کبھی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا، ہم نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی میاں صاحب اس حوالے سے بھی کہیے گا، جس طرح سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے، تو اگر عمران خان صاحب پرامن طریقے سے لانگ مارچ لے کر آتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں انٹر ہونے دیا جائے گا یا ان کو روک لیا جائے گا اسلام آباد انٹرنس پہ ہی؟ دیکھیں، ایک اعلیٰ عدلیہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ریڈ زون ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ نے کسی نے عبور نہیں کرنا۔ وہ مولانا فضل الرحمان آئے تھے، وہ ہم لوگ آئے تھے، وہ پیپلز پارٹی آئی تھی، اس سے پیچھے رہ کے اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے کرے، مگر آپ کے جو عزائم ہیں اور جو آپ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں اور جو مختلف تقاریر میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اس سے کیا ریاستی اداروں کو علم نہیں ہے یا حکومت وقت کو علم نہیں ہے کہ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ لیکن میاں صاحب آج بھی عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہینڈلرز دیکھ لیں گے کہ اسلام آباد کی طرف کتنا بڑا مارچ ہوگا۔ تو یہ کس کو دھمکی ہے اور کیا آپ کے ہینڈلرز کون ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے خان صاحب کا؟ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کر لوں، وہ ہینڈلر ہیں کون؟ کیا وہی ہینڈلر تو نہیں ہے جو اس کو لے کے آئے تھے؟ کیا یہ ہینڈلر وہی نہیں ہے جس کا وہ تھرڈ امپائر سے یہ ذکر کیا کرتا تھا؟ بات کرے نا، نام لے، اب تو نام لیا کرتے تھے نا، جو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی تھی ہم نام لیا کرتے تھے، اور یہ ہماری کوئی مسلح جنگ نہیں تھی کسی کے خلاف۔ اگر کسی نے کہہ دیا اور ہمیں عمل سے نظر آنا شروع ہو کہ ہر ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو ہم تو احترام کرتے ہیں اپنے ریاستی اداروں کا، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کریں گے، مگر ہماری خواہش ہے کہ آئین قانون کی بالادستی ہو تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو ٹاپکس اور بھی ان پر بھی بات کریں گے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کا دورہ سعودی عرب کیسا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پرامن لانگ مارچ لے کر آئیں گے، حکومت کہہ رہی ہے اگر پرامن لانگ مارچ ہوا تو وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ کافی اہم ڈیولپمنٹس وہاں سے سامنے آئی ہیں، اور اسی حوالے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی درخواست پر پاکستانیوں کی رہائی کا حکم دینے پر انہوں نے سعودی ولی کا شکریہ بھی جو ہے وہ اس میں ادا کیا ہے۔ تو ارشد صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا یہ جو وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب رہا ہے کتنا اہم رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خبر آئی ہے اس حوالے سے کہ ان کی درخواست پر پاکستانیوں کی رہائی کا جو حکم جاری ہوا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل یہ دورہ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کتنا امپورٹنٹ رہا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب سے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہیں اس کے بعد سے وہ انہوں نے بڑے دورے کیے، اور وہ دیکھیں نا ایک جگہ وہ جا کے پیسوں کی بات کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسرے ممالک سے بات کر رہے ہیں، ان کے سربراہان سے بات کر رہے ہیں،
تو یہ اور دوسری سے تحریک انصاف جو اس کو کرٹیسزم کرتی ہے بہت زیادہ کہ یہ مانگ رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگ بھی وہی کام کرتے تھے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے بھی IMF سے ورلڈ بینک سے پیسے لے کے آپ کی حکومتیں چلتی رہی ہیں. تو ابھی جو سعودی عرب وہ گئے ہیں, میرا خیال ہے اچھا ایک دورہ ہے, اور اس میں 12-13 بلین ڈالر کی جو بات ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا دورہ تھا, کامیاب دورہ تھا, اور ایک اچھے تعلقات استوار ہوئے ہیں. اور ہمیشہ سے شریف برادران کے سعودی عرب سے شروع سے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور ان کا تعلق آج کا نہیں ہے, ان کا تو شاید آج کا, ان کا تعلق ایک بہت پرانا تعلق ہے اس ولی خاندان سے, شاہ خاندان سے ایک پرانا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات ان کے پہلے بھی بحال تھے. اور آج آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہیں, لیکن یہ آپ کو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے تعلقات رائل فیملی کے ساتھ مسلسل جڑے رہے ہیں. یہ ارشد صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل مسائل ہیں پاکستان کے وہ بھی حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ بھی دیا, اور سیاست میں ان کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے انور صاحب کہ اس میں نہ صرف ایک معیشت کے اوپر پاکستان کی بات ہوئی ہے چلانے کی, بلکہ سیاست پہ بھی اوبیسلی یہ بات ہوئی ہوگی. اور ہمیشہ سے جب پاکستان کو کوئی مشکل پڑی سیاسی معیشی طور پر, بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے سعودی عرب نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں نہ صرف معیشت کے بارے میں بلکہ پاکستان کے آنے والی سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ اہم باتیں ہوئی ہوں گی. چونکہ اس کے بعد اب آپ شہباز شریف دیکھیں, ایک انہوں نے بہت بڑی جو بات کی, ابھی ماریا نے جو کویسچن کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا, انہوں نے کنگ سے ریکویسٹ کی کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی وہ چور کے نعرے لگے تھے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے بڑی بدتمیزی کی گئی تھی, اور انہوں نے بڑے حوصلے سے اس کو سہا, اور وہ چلی گئی چونکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ آپ کنفرٹ نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس پامال ہوا. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی تو ہمارے لیے تو مر جانے کا مقام ہے نا, ہمارے لیے تو وہ آخری مقام ہے. تو ہم وہاں تو لوگ سجدہ میں لیٹ کے لوگ دعائیں کرتے ہیں, تو وہاں پہ 2 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس جگہ پہ آپ نے وہ بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے پی ایم نے ایک بڑا کام کیا ہے, بڑے دل کا بھی مظاہرہ کیا, بڑا کام بھی کیا. سیاست میں اچھا ہے کہ آپ کو گڈ ول جسچر کے طور پر کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے, اس سے سیاسی ماحول بھی خوشگوار ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ بتائیں گے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں تہذیب اور یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد شریف کے معاملے پر کس طرح حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے سیاست کی جا رہی ہے, انتہائی بے حسی اور افسوس اس پر کیا جا سکتا ہے. آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو بڑے دل خراش آپ بھی, ماریا بھی, آپ بھی, یہ کیونکہ ہماری کمیونٹی ہے اور ایک ایسا شخص نکل گیا. میں سب سے پہلے تو ارشد شریف کی والدہ اور اس کے اہل خانہ, وہ شہداء کی وہ والدہ ہیں, ان کو میں اس پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے کیونکہ وہ شہداء کی والدہ ہیں, وہ شہداء کے اہل خانہ ہیں. ارشد شریف بھی شہید ہوئے, ان کے بڑے بھائی پاک فوج کی اپنی قربانی دی, فوج میں تھے, اور انہوں نے قربانی دی اپنی اس ملک و قوم کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں, ابھی اس پہ ارشد شریف کے جانے کے ساتھ بہت سوالات نے جنم لیا, سینکڑوں سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات نہیں کوئی دے پا رہا. تو لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں ماریا کہ ارشد شریف کے ساتھ وہ بھی دفن ہو جائیں گی کل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک واقعہ ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ بڑا پرومپٹ ایکشن کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ارشد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, پھر 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا گورنمنٹ نے, اور سب سے بڑی بات کینیا گورنمنٹ نے اپنے موقف میں بار بار تبدیلی لائے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ اس میں اغوا کوئی کرنے کے لیے بچہ تھا, پھر انہوں نے کہا کہ چوری کی گاڑی تھی, گاڑی کا اب انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی مرسڈیز تھی, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے V8 دوسری گاڑی تھی. متضاد بیانات حکومت کے جو تحقیقاتی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے, یہ سارے مبہم چیزیں, سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا ارشد کے جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس کے حقائق کو چھپانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, کینیا کے جو پولیس ہے ان کے جو متضاد بیانات ہیں وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہے ہیں. واقعہ نیروبی کا, اور یا تو یہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کوئی ہمارا مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ ہو, یہ واقعہ ہے نیروبی کا. واقعی آپ کی بات درست ہے کہ سٹیٹمنٹس چینج ہوئی,
पहले दिन कुछ था, उसके बाद कुछ है, हादसे की शक्ल दी गई। आज हादसा भी किया है, फिर पुलिस की गोली है, फिर V8 है, फिर मर्सिडीज है, ये चेंज हो रहा है। देखिए कमीशन तो बन गया, कमीशन पहले 3 रुकनी बना जिसमें IB, FIA, ISI। ISI का कर्नल साद को डाला था, उन्होंने वो निकाल के अब 2 रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 रुकनी कमीशन है, इसको एक बड़ा कमीशन बना देना चाहिए। इस बात की तय तक वो जाएंगे कमीशन का क्या TORs है, पहले तो TORs तय कर लेना कमीशन का, ये TORs क्या है, क्या इन्होंने जाके वहाँ करना क्या है, कौन हकायक बताएगा, वो TORs इसका तय करें ना, ये किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या ये उन लोगों के पास जाएंगे जो जहाँ पे अरशद शरीफ साहब रहते थे, क्या उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या पुलिस से होगी, क्या मौके पे होगी, क्या उनकी प्रेस्टीज पे बात होगी, कितने दिन में होगी, इसके कोई TORs तय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक सीनियर पुलिस अफसर हैं दोनों जिनको भेजा जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी साफ और शफाफ किस्म की जो है वो तहकीकात होगी, जो मंजर आम पे लाई जाएगी। और जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने कहा है कि साफ्टी तंजीमों को ऑन बोर्ड रखें इसमें, तो मेरा यहाँ भी ये मुतालबा है कि ये कमीशन बिल्कुल साफ्टी तंजीमों को PFUJ को ऑन बोर्ड रखे ताकि हम लोगों को जवाब दे सकें। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो बहुत सारे इससे सवालात हैं जो कमीशन जब तहकीकात करेगा तो ही अब उसकी तहकीकात के बाद ही बहुत सारे सवालों के जवाब उस तहकीकात से निकल कर आएंगे। वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।